जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ शहबाज राना। आज मशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की दूसरे साल की इक्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अंदर जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिवाय मिस टारगेट्स के और कुछ नहीं था। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी लेके आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट। इस्लामाबाद से डॉक्टर आयशा गौस पाशा, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह और कराची से मोहसिन शेख खानी। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने पहले साल में 1000 तकरीबन 972 अरब रुपए की टैक्स मराहत दी, जो कि ये मराहत अब बढ़कर 1150 अरब रुपए की हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा इशू है। आप जानते हैं कि पीटीआई का जो मंशूर था वो ये था कि उसने जो अमीरों से टैक्स की मराहत वापस लेना थी और गरीबों को पैसा देना था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए शहबाज, ये एक ही बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप देख रहे हैं कि इकॉनमी स्लाइड डाउन कर रही है और हमारा जो निचला तबका है आमदनी के हिसाब से, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ये सब बैठ गए हैं, बिल्कुल धचके में हैं। अब हमें इनको इंसेंटिव देना है, किसी तरह रिलीफ देना है। वो कैसे फाइनेंस होगा? कहीं से तो टैक्सेस का रेवेन्यू आएगा ना, आना ही पड़ेगा, वरना तो क्या कर्जे ले लेके आप कुछ भी नहीं करेंगे अपने तौर पे सिवाय कर्जे लेने के। तो आपके पास जो एवेन्यूज थे वो ये है कि आप जो प्रोग्रेसिव सेक्टर टैक्सेशन है, जो ऐसे कुछ तबकात हैं जो जिसे कहने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ले रहे हैं, या ऐसे तबकात हैं जो ज़रा वेल टू डू हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस वक्त आपको उनको टैक्स की छूट देने का इस वक्त कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। क्योंकि अगर टैक्स रेवेन्यू नहीं मोबिलाइज होगा आपका, तो आपने जो इतने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं सारी दुनिया से, आज भी कल की डॉक्टर साहब, अगर हम ये कुछ नंबर्स भी नाजरीन को बता दें कि 1150 अरब की टैक्स मराहत का मतलब क्या है, ये किन लोगों को ये पैसा दिया गया। आपको जानते हैं कि हर साल जब बजट पेश होता है तो बहुत सारे नए टैक्सेस लगाए जाते हैं और बहुत सारी जो टैक्स की बरात हैं वो वापस ली जाती हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब का एक ऐलान था कि मैं अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को दूंगा, मैं एफबीआर के जो टैक्स महासिल हैं उसको 2 गुना करूंगा। हकीकत में ये होता है कि जब उनका पहला साल होता है तो 972 अरब रुपए की टैक्स मराहत अमीरों को जाती हैं, इंटरनेशनल जो आपकी ट्रीटीज हैं उसके तहत। यही जो फिगर था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई के दूसरे साल में ये कम होगा, लेकिन नाजरीन आज हकीकत यह है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने लॉन्च किया, उसके अंदर ऐसी दास्तान सामने आई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से बिल्कुल बरअक्स है। उसके मुताबिक 1150 अरब रुपए की टैक्स मराहत जो है वो इस साल दी गई हैं, जिसमें से 378 अरब रुपए, नाजरीन 378 अरब रुपए की टैक्स मराहत जो है वो इनकम टैक्स की हैं, जो पिछले साल से 167% ज्यादा थी। इसी तरह जो सेल्स टैक्स की मद में जो मराहत दी गई हैं वो 518.8 अरब और पिछले साल से ये कुछ तकरीबन 13% कम है। और ये 13% कम होने की वजह ये है कि हमने पिछले साल जो जीरो रेटिंग की जो टैक्स की फैसिलिटी थी, टेक्सटाइल, लेदर, गारमेंट, स्पोर्ट्स और सर्जिकल का जो था शोबे, उनकी वापस ले ली, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कमी हो रही है। लेकिन नाजरीन, कस्टम ड्यूटीज की जो टैक्स मराहत थी पिछले साल थी तकरीबन ये 177 अरब रुपए, वो रादर 233 अरब रुपए वो बढ़कर 253 अरब हो चुकी हैं। तो वो हुकूमत जिसका ये मंशूर था कि उसने टैक्स महसूलात में इजाफा करना है, उसको 2 गुना करना है, वो अपने पहले 2 साल में 2122 अरब रुपए की टैक्स मराहत देती हैं। और ये इतना बड़ा पैसा है, आपका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा है। एक मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसकी जो लागत है वो 1.1 ट्रिलियन है, 1100 अरब रुपए के करीब है। हम 2 मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर सकते हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, जिसकी स्पीड होगी दुनिया की जो बेहतरीन ट्रेन हैं उसके बराबर। लेकिन हमने ये पैसा ज़ाया कर दिया है टैक्स मराहत में। हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पे रादर स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, आप चूंकि पीटीआई की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब में, आप ये जो टैक्स मराहत दी गई हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये बात जायज़ है कि एक साल के अंदर 1150 अरब रुपए की टैक्स मराहत दी जाए?
دیکھیں شہباز، یہ جو سال گزرا ہے اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے 7-8 ماہ ایک ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، اور اس کے بعد کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد ایک دوسرا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے جو کہ اب پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ کرونا سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اس چیز کے اوپر رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئی ایم ایف پروگرام تھا جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے شروع ہوا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تھے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول تھے، ٹوٹلی۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لون 20 ارب ڈالر کا تھا، اور قرضوں کا بیرون ملک قرضوں کی ڈیٹ سروسنگ جو تھی، جس میں اگر آپ گروس ڈیٹ سروسنگ کی بات کریں کہ جو آپ نے پے بیک کرنا تھا، تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر آپ نے ری فائنینس کرنا تھا، اور اس کے اوپر اس کے انٹرسٹ پیمنٹس الگ تھیں۔ ٹوٹل ملا کے تقریباً 30 ارب ڈالر کا آپ کے سامنے بل کھڑا تھا جو آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اگر آپ جو میرا سوال تھا کہ ہمارے پاس جو محصولات ہیں وہ تو پہلے ہی نہیں ہے، ریونیو ایف ڈی آر کا بڑھ نہیں رہا، 5500 ارب کا ہمارا ٹارگٹ تھا، 3900 پہ ہم کلوز کریں گے، یہ 1150 ارب کی ٹیکس مراد یہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ آپ حوصلے سے اگر سنیں گے تو میں ضرور آپ سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ نے یہ کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے پوائنٹ سکورنگ پہ تو پھر ہم لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، پھر آپ اس طرف ڈاکٹر صاحب بالکل یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سوال کا اگر کائنڈلی جواب دیجئے۔ نہیں، میں سوال کا جواب آپ کو دوں گا، لیکن آپ ایک کانٹیکسٹ میں سوال ہوتا ہے نا، وہ کانٹیکسٹ میں اب میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ بہت جلدی میں انفارچونیٹلی سو لیٹ می جسٹ ریٹریٹ کہ اب جو سچویشن ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایک تو ہے کہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرپٹ ہو چکی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر قسم کی سپلائی چین انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی وہ ڈسٹرپٹ ہو چکی ہے، اور آپ کی اکانومیز گلوبل ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی جو اس وقت نمبر 1 ایشو ہے صحت کے بعد، وہ امپلائمنٹ کا ایشو ہے۔ امپلائمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی ویجز پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربن جو سپلائی چینز ہیں وہ ٹوٹلی ڈسرپٹڈ ہیں، اور فیکٹریز میں آپ کو ایس او پیز ایسے جو کرنے ہیں جس کے تحت ٹیسٹنگ بھی ہو اور ورک بھی شروع ہو، اور ورکرز کو تیار بھی کیا جائے، ان کی یونیفارمز وغیرہ سارا کچھ ہو، وہ نظام جو ہے وہ بھی آپ نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس چیزوں پہ حکومت کو بے شمار اخراجات کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کی کمپریشن ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے، بہت سے بزنسز جو ہیں وہ آؤٹ آف بزنس چلی جائیں گی، بہت سے ایس ایم ایز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، بہت سی کنسٹرکشن کے جو ڈاکٹر صاحب پروجیکٹ ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے کہ آپ شاید مراد کے اوپر ابھی نہیں آ رہے، آپ کے پاس ہم دوبارہ آتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ سے محسن سیکھانی صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی۔ سیکھانی صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی ٹیکس مراد جو حکومت نے دی ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر کا ایک پیکیج آیا تھا جس کو پرائم منسٹر صاحب کی پرسنل اونرشپ تھی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ایک ایکٹیویٹی ہونا چاہیے تھی، چونکہ اس پیکیج کی جو ونڈو ہے، جو اپارچونٹی ہے، وہ بہت محدود وقت کے لیے ہے، دسمبر تک آپ کو نیا پروجیکٹ رجسٹر کروانا ہے اور 2 سال میں ڈیلیوری دینی ہے تقریباً۔ تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹر کا جو پیکیج تھا، کیا پرائم منسٹر نے جو اناؤنس کیا، جو حکومتی ادارے ہیں اسی طرح اس کو سپورٹ کر رہے ہیں،
اور آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیکج ایسا ہے کہ اس سال ہماری جو منفی گروتھ تھی اکانومی کی, اگلے سال ہم شاید کوئی پازیٹیو گروتھ لیں اور آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن آ جائے؟ بالکل ایسا ہمیں لگتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی کنڈیشنز ہیں کرونا کی, مطلب ایک ایب نارمل ہے آج ہمارے یعنی پوری دنیا میں ایب نارملٹیز ہے, اور اسی میں ہمیں جینا ہے اور اسی کے حساب سے اس میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. جو بھی مراد وغیرہ دی ہے وہ وقت کی ضرورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حساب سے ایکٹیویٹیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے وقتوں میں ہمیں اپنے آپ کو, جو یہ پالیسیز ابھی فائنلائز نہیں ہوئی, ابھی جو بھی اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کی کچھ پالیسیز پی آر نے تو اناؤنس کر دی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز دینی ہے, اور کچھ ڈومین پروونشل گورنمنٹ پہ وہ آلریڈی ڈسکس چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 مہینے لگیں گے, ہمیں گراؤنڈ پہ رزلٹ نظر آنا شروع ہوگا, لیکن امیڈیٹلی وہ نظر نہیں آ رہا. مین وائل کرونا کی ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں چیزیں رک رہی ہیں, کہیں نہ کہیں اسٹاپ ہو رہی ہے. کہیں باہر کی بات کرتے ہیں, باہر سے کافی لوگ انٹرسٹڈ تھے آنے کے لیے یو اے ای سے اور مڈل ایسٹ سے, وہاں بھی جابس آپ سمجھے کہ 1.5 لاکھ آدمیوں کی جاب چلے گئی. دنیا کی 500 بڑی کمپنیاں ہیں, اس میں سے بھی 200-250 کمپنیاں ایسی ہیں جو بالکل آؤٹ ہو گئی. تو انٹرنیشنلی سارے ایشوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں کرونا کا جو ویو آئی ہے وہ بہت ایکٹیو ویو ہو گئی ہے, تو یہاں بھی پرابلم آ رہے ہیں. لیکن جو پالیسیز ہیں اس پالیسیز میں ہم نے مزید کہا ہے کہ جو اپروولز کا سسٹم ہے ان کو جو اتھارٹیز کے حوالے ہمیں کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے. جن کے جو پروجیکٹس ہیں, جو آرکیٹیکٹ ہیں, جو کنسلٹنٹ ہے, وہ اس کو اپروو کر دے تاکہ امیڈیٹلی کام شروع ہو جائے. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز. محسن صاحب, آپ کس طرح کی جو ریگولیٹری ایگزمپشن مانگ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹیز کے حوالے نہ کیا جائے. جو ایک صوبائی معاملہ ہے وہ تو صوبے کے اندر ہی وہاں سے آپ کو اپروولز ملیں گے نا. کوئی اسپیسیفک چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہے وہ کر سکتی ہے؟ نہیں, وفاقی حکومت ایک پالیسی سینٹرل میں دے گی تو پروونس بھی اسی کو فالو کرتے ہیں, اور پروونس میں بھی ہماری بات یہی ہو رہی ہے کہ جو اپروولز کے ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بہت لمبے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈائریکٹلی جو اتھارٹیز ہیں وہ رولز کو, ریگولیشن کو چیک کریں, اپروول کے پروسیس میں نہ جائے, اس لیے کہ ہمارے کنسلٹنٹ, آرکیٹیکٹ, انجینئر جو بھی فرمز ہیں وہ لوگ اس کی رسپانسبلٹی لے لیں تاکہ کام جو 300-400 پروجیکٹ تو ایسے ہیں آج پاکستان میں جو پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں, جو پرانے پروجیکٹس ہیں اس اسکیم سے پہلے کے ہیں, اور اس اسکیم میں جو آپ کا فائنینس انوالو ہونا ہے یا اسٹیٹ بینک نے یا ورلڈ بینک نے جو فنڈز دینے ہیں, اس کے بعد یہ اسکیم بھی ایکٹیو ہو جائے گی. اچھا ناظرین, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے جو آج مشیر خزانہ صاحب کی طرف سے اکنامک سروے آف پاکستان 2019-20 لانچ ہوا ہے, اس میں جو منفی گروتھ ریٹ 0.4% ہے وہ واقعی منفی ہے یا اس کے پیچھے کوئی کہانی اور ہے؟ اسٹے ود اس. جی ناظرین, بجٹ کی خصوصی نشریات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوسرے سال کا اقتصادی سروے جاری کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو گروتھ ریٹ بتایا وہ منفی 0.4% ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو سوال میرا آپ سے ہے ڈاکٹر عائشہ پاشا, ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے 9 جون کو جس میں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس سال جو گروتھ کی شرح ہے وہ منفی 2.6% رہے گی, جبکہ حکومت نے جو آج سروے جاری کیا وہ 0.4% منفی گروتھ ہے. یہ ہم اس کو جو گروتھ کو جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کو انڈرسٹیٹ کریں یا ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کی جو پروجیکشنز ہیں اس کو وہ نہیں مان رہا؟ دیکھیے شہباز, میرا پوائنٹ آف ویو اس میں بالکل کلیئر ہے. آپ نے جب یہ سال شروع کیا تو آپ کلیم کر رہے تھے 3.3% گروتھ, وہ نکلی اصل میں 1.9% گروتھ. آپ نے وعدہ کیا 2.4% گروتھ کا فار دس ایئر. اب پہلے کورونا سے پہلے کی بات ہے, انڈسٹری سلائڈ ڈاؤن کر رہی ہے, ایگریکلچر پوری چل نہیں رہی. آپ کس کے بیسس پہ سمجھ رہے تھے کہ 2.4% گروتھ ہے؟ وہ تو ویسے بھی سسپیکٹ تھی. اب اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پچھلے 4 مہینے میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ -6% ہو گئی.
تو بالفرض اگر ہم نے آپ کی بات مان بھی لی کہ یہ 2.4 ہو جاتا آپ کا، میرا بہت بڑا ڈاؤٹ ہے اس پہ، میرا تو خیال یہ کہ اگر یہ 1% بھی ہو جاتا تو ذرا بڑی بات تھی. اگر یہ کرونا کے بعد -6 کے بعد، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ صرف -4% ہے. جو ورلڈ بینک اور IMF اور انفیکٹ یونائٹڈ نیشنز نے بھی 1% کہا ہے، ورلڈ بینک نے بھی یہی کہا ہے. یہ تو لگتا ہی ہمیں ڈیفینیٹلی کہ یہ گروتھ ریٹ جو ہے انہوں نے انڈر اسٹیٹ کیا ہے اس کے کنٹریکشن آف دی اکانومی. یہ جب آپ دیکھیں گے حالات بڑھیں گے تو یہ اور بھی آپ کے زیادہ خیال کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں، آپ جو 2.6% کنٹریکشن کا ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ، آپ اس کو مانتی؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از ڈیفینیٹلی مور دین 1 نیگیٹو، اور یہ 2 کے قریب ہوگا. میرا تو اپنا خیال یہ کہ -2% ہوگا. اور یہ جو آپ اگلے سال کے لیے کلیم کر رہے ہیں، یہ کل کیبنٹ نے نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں یہ انہوں نے کل اینول پلان مائکرو اکنامک فریم ورک اپروو کیا. اس میں بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 2.1% گروتھ ریٹ. بھائی آدھا سال تو آپ کے کرونا کے لیے نکل گیا، نیگیٹو گروتھ سے آپ شروع کریں گے. آپ کو پتہ نہیں کرونا کا پیک کب آنے والا ہے. آپ کی یہ سال تو میں سمجھی ہوں آپ رائٹ آف کریں نیگیٹو گروتھ پہ. اگلے سال آپ 6 مہینے بچیں گے، اس میں آپ اتنی زیادہ گروتھ کر لیں گے. دیز نمبرز آر اپ ان دی ایئر. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ آپ کے انڈر رہا ہے. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم کریڈیبل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر سکے؟ آج بھی جب مشیر خزانہ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ پچھلے سال کی جو گروتھ تھی وہ 3.3% تھی، جس کو آپ نے ریوائز کر کے اب 1.9% کر دیا ہے، تو اتنی بڑی جو ویریشن ہے وہ کیوں ہے؟ تو حفیظ شیخ صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ ان کے بھی اس کے اوپر کچھ کویسچنز تھے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایگری کر لیا لاسٹ ایئر. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان جو ہے وہ PBS کو نہ تو پریکٹیکلی اٹونومس کر سکا اور نہ ہی اس کے جو نمبرز ہیں وہ کریڈیبل ہو سکے ہیں؟ آئی تھنک یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے کہ جو ہمارے بجٹری نمبرز ہوتے ہیں اور دوسرے اسٹیٹسٹیکل نمبرز ہوتے ہیں، ان کا وہ جو سٹینڈرڈ ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ورلڈ بینک وغیرہ یہاں پہ اپنے نمبرز شو کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی نظام نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ نمبرز وہ چیک کریں اور وہ ان کے پاس کوئی زیادہ بہتر ڈیٹا پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ اپنے گروس قسم کے ایسٹیمیٹس کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ جس پہ فوکس کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اکانومی ہے اس کو 2 میجر فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں. ایک ہے ہیلتھ کا اور ایک ہے اکنامک ریوائول یا اکنامک سائیکل جو ہے اس کو ٹھیک کرنا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اسٹریٹجیز ہوں گی جس کے تحت ہم یہ سارا کام کر سکیں گے. اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ پاکستان کی فسکل حالت بہت خراب تھی اور خراب ہے. پاکستان آلریڈی قرضوں کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان کے بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پاکستان کو ان کو ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، ری اسکیجول بھی کرنا پڑے گا، اور سونر اور لیٹر جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں وہ ابھی تو 1 سال پہ ہیں تو اس کو زیادہ آگے جانا پڑے گا. ان چیزوں پہ آپ کو کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ آپ کو اپنے لوگوں کی روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی پیدا کرنے پڑیں گے. اصل سوال یہ بنتے ہیں شہباز رانا کہ آگے چل کے ہم کیسے یہ جابز کریٹ کریں گے. جب بڑے میجر کرائسس اکنامک کرائسس آتے ہیں تو جن گورنمنٹس کے پاس ایک ابیلٹی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم اگلے سال کیا کریں گے؟ 2 نمبرز ڈاکٹر صاحب 2 نمبرز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ غور کریں، آپ ہی کے جو کنٹینیوشن آپ کی آرگومنٹ کی ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ میری بات جی پلیز آپ مکمل کر لیجیے. آپ میری بات سنیں اور ذرا حوصلے سے سنیں تھوڑی سی، پھر ٹھیک ہے آپ اپنا بیچ میں کمنٹ ضرور دیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انفراسٹرکچر سپینڈنگ کرنے کی بہت میجر ضرورت ہے. اور جو سوال بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو کرنٹ بجٹ ہے
اگر وہ کرنٹ بجٹ جو ہے اس کو ہم ریشنلائز نہیں کریں گے اور اس کو ہم کم نہیں کریں گے تو ہمارے ریسورسز ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور وہ ڈیولپمنٹ پروگرامز نہیں ہو سکیں گے. سو اصل ایشو اور چیلنج جو ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم خرچہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں, کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو جتنا بھی ہو سکتا ہے کم کریں, اور جو ہمارے پاس اس وقت ریونیو سورسز ہیں اس میں سے ہم نے جو ریلیف دینی ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑی ضروری ریلیف ہے, جو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے آپ نے ریلیف بھی دینی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو, جیسے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اب بات چیت میں بات کی ہے کہ نان ٹیکس ریونیوز کے اوپر بھی آپ فوکس کر کے نان ٹیکس ریونیو بھی کلیکٹ کریں گے, وہ کام کرنے پڑیں گے. اب آپ کو سلمان شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ پی ایس ڈی پی اور اینول ڈیولپمنٹ پلان کی جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو پنجاب کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ 236 بلکہ آپ کا تھا 350 ارب اس سال میں, اور جو کل نیشنل اکنامک کونسل میں جو آپ کی حکومت کے پنجاب کے ایسٹیمیٹس پیش ہوئے ہیں کہ 206 ارب روپیہ خرچ ہوگا, یہ 41% جو ریڈکشن ہے پنجاب کے اندر ترقیاتی بجٹ میں کمی کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں سے ترقی آئے گی؟ دیکھیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ جو خرچے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ لاسٹ کوارٹر میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی لاسٹ کوارٹر ہی میں کورونا کا امپیکٹ آ رہا ہے اور سارے خرچے جو ہیں کورونا کی وجہ سے سٹاپ بھی ہوئے ہیں اور ان سے ڈائیورٹ بھی ہوئے ہیں انٹو دی ہیلتھ ایشوز. سو یہ چیزیں بھی آپ کو کرنی پڑیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے سال آپ کو بہت انوویٹو طریقے سے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس جو کہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بہت جو رولز ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کو بینکوں کو پروجیکٹ فائنینس میں لانا پڑے گا, سینٹرل بینک کو بھی پروجیکٹ فائنینسنگ کے اصول طے کرنے پڑیں گے تاکہ جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم فائنینس کر سکیں اور وہ آؤٹ سائڈ دا بجٹ بھی فائنینس ہو سکے. سو یہ چیزیں ہیں جو جس کے اوپر آپ نے سارا کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں, مجھے محسن صاحب کو ڈیبیٹ میں شامل کرنا ہے. محسن صاحب, یہ آپ کا چونکہ بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہ جو ایک بحث ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ منفی گروتھ ہے 1.5 سے 2.6%, اور جو ہمارے جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ منفی 0.4% ہیں. تو گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے؟ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے, کیا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پچھلے کوئی 1.5 ماہ سے سٹارٹ ہوئی یا نہیں؟ اس کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب کی خاص انسٹرکشنز تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی, ان کی انسٹرکشن ہونے کے باوجود بھی اس طریقے سے صحیح نہیں ہوئی. دیکھیں, ایک دن میں کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہو جاتا. انسٹرکشن آنا, لوگوں کا ہونا, لوگوں کا لیبر کا اویلیبلٹیز ہونا, ٹرانسپورٹیشن ہونا, سب یہ ایک سائیکل کی طرح ہے. آپ کو الائڈ انڈسٹری سے اسٹیل چاہیے, سیمنٹ چاہیے, ٹرانسپورٹیشن چاہیے. جب تک پورا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کام آپ کا اسٹارٹ نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں پرابلمس آ جاتی ہے. لیکن جا کے کوئی کام اگر ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے تو اس ٹیک ٹائم 15-20 دن, مہینہ اس کو دوبارہ شروع کرنے میں لگتا ہے, اس لیے کہ آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حالات آپ کے کرونا والے ہیں وہ پوری دنیا کے حوالے سے اسی طرح چل رہے ہیں اور پوری دنیا فیس کر رہی ہے, اور ہمیں بھی فیس کرنا ہے, اور اسی میں ہمیں اسی ایس او پیز کو برقرار کرتے ہوئے محسن صاحب, اگر یہ گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ ایسے ہی رہتی ہیں اور آپ کا جو پہلا کوارٹر ہے اگلے سال کا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے, تو جو دسمبر 2020 کی ڈیڈ لائن آپ کے پروجیکٹ کے اپروولز کی ہے, اس کے بعد آپ نے غالباً 2022 تک جو ہے وہ اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے, تو وہ جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ ریئلسٹک ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں, اگر اللہ نہ کرے اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوتے ہیں پاکستان کے جو ابھی ہیں, اور اس میں لوگوں کا سروائیول ہی مشکل ہوگا, تو کاروبار کی طرف کیسے جائیں گے ہم چیزیں ایکٹیو کیسے کریں گے؟ مشکل ہو جائے گا, اتنا آسان نہیں ہوگا. ہمیں ہیلتھ سیکٹر کو بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ دیکھنا, اگر کسی گھر میں ہی پرابلم ہے اور آپ کہیں کہ اس گھر کا کاروبار یا چیزیں سب لوگ افیکٹ ہو جائیں گے تو باہر کیسے نکلیں گے؟ تو ہمیں تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے,
اور جو ٹائم لیمٹ ہو سکتا ہے اگر یہی حالات رہے جو ابھی نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑھ گیا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس ٹائم لیمٹ کو دسمبر تک یہ پروجیکٹ اپروول ہو جائے, ہم اپروول کرا لیں, ہم پبلک کو بیچنے جائیں گے, لوگوں کا بھی تو آنا ہے. اگر انوائرمنٹلی نہیں ہوگا تو مشکل ہو جائے گا, ہمیں سارے گول اچیو کرنا مشکل ہو جائیں گے. اور ہمارے لیے صرف ہم نہیں کر رہے ایسا, پوری دنیا میں ہی ایسا ہو رہا ہے, پوری دنیا اس کو اچیو نہیں کر پا رہی جو بھی چیزیں ہیں, اور وہ بھی بڑے. چلے محسن صاحب, ابھی ہم آپ کے پاس دوبارہ واپس آتے ہیں, یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, تو اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اس چیز پہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان کا جو سیونگز اور انویسٹمنٹ دو بنیادی اسٹرکچرل ایشوز ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان دو مسائل کو 2 سال کے اندر حل کر سکی یا نہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بجٹ کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین, 2 ایسی چیزیں ہیں پاکستان کی اکانومی کی جس کی ہر حکومت نے اس کو اگنور کیا ہے اور اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری ہوتی ہے, اس کے جو اکانومی اس کے حجم کے برابر, اور کتنی اس کی سیونگز ہوتی ہیں, یہ 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کیا دیر پا ترقی کر سکتی ہے یا نہیں. اس سال جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو رہی وہ 15.4% تھی, جبکہ جو خطے کی ایوریج ہے وہ 25 سے 30% کے برابر ہے. ہماری جو سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ بھی 14% سے کم ہے. ڈاکٹر صاحب, اگلے سال کا جو ہدف بھی ہے وہ یہی ہے کہ 15.4% کی بجائے ہماری جو انویسٹمنٹ کی ریشو کا ہدف ہی ہمارا 15.5 ہے اگلے سال, اور سیونگز کا 13.9% ہم اس سال کلوز کر رہے ہیں, اور 13.8% اگلے سال کا ٹارگیٹ ہے. تو نہ سیونگز ہے نہ انویسٹمنٹ ہے, تو اگلے سال یہ 2.1 جی ڈی پی گروتھ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو گروتھ ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے شہباز, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں سیونگ اور کی کمی اور انویسٹمنٹ اتنی لو. یعنی ہمارے کمپریبل جو اکانومیز ہے, آپ ان میں اگر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے اور بڑھ رہا ہے. ہمارا تو بس ایک لیول پہ مور اور لیس جم کے رہ گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا. جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے ایک بہت بڑا سلوگن اس کا یہ تھا کہ آپ تو کنزمپشن بیسڈ آپ نے گروتھ دکھائی ہے, یہ جو 5.8 گروتھ آپ لائیں یہ تو کنزمپشن بیسڈ ہے, ہم آپ کو انویسٹمنٹ کر کے دکھائیں گے. تو یہ تو انہوں نے کلیم تو کیا, لیکن دیکھیے نا سگنل کیا دیا کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. آئے اور آن کے انہوں نے IMF جائیں گے نہیں جائیں گے, جائیں گے نہیں جائیں گے, اس میں پورا سال نکال دیا. پھر اس کے بعد جو پالیسیز لائے وہ ایسی نہیں تھیں کہ انویسٹمنٹ کو انڈیوس کرتی یعنی موٹیویٹ کرتی. دیکھیں پاکستان میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کرتے ہیں تو جو پرائیویٹ سیکٹر وہ جسے کہنا چاہیے ایکسپریشن ہوتا ہے وہ کراؤڈ ان ہوتا ہے. ہم نے بجلی کے بہت سارے, ہماری حکومت جب تھی انہوں نے بجلی کے ہم نے لگائے, بڑے بڑے پلانٹس لگائے, ہم نے انفراسٹرکچر پہ ڈالا, اس سے ایک گروتھ مومنٹم اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی, لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹ کیا. انہوں نے آن کے وہ ختم کر دیا گروتھ, PSD پہ بالکل ختم. تو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ تو گئی جس طرح سلیش ہوا. بعد میں یہ کیونکہ اکانومی کے حالات اچھے نہیں تھے, IMF پہ جانا ہے نہیں جانا ہے, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی. اس کے بعد جو پرابلم ہوئی, آپ نے سگنلز بھی اچھے نہیں دیے, آپ نے اٹھا کے ٹیکسیشن ریجیم ایسی نکال دی کہ لوگوں کو موٹیویٹ ہی نہیں کیا. جو یعنی بیسک BMR کے لیے جو مراد دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کریں, امپروو کریں, اس پہ آپ نے سارے ٹیکس انسینٹیو ختم کر دیے. اور وہ اس سال اور بھی ختم ہو رہے ہیں, یہ اور بھی ختم ہو گئے. جو ان کے بزنس الاؤنسز ہیں وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ صرف کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں انویسٹمنٹ بڑھے, کر کے تو دکھائیں, وہ انوائرمنٹ تو کریٹ کریں. اب یہ کرونا نے اور الٹا آن کے ان کو ختم کر دیا. اور دیکھیے دوسرا ایک اور بہت بڑا نیگیٹو جس کے لیے میں اس گورنمنٹ کو میرے خیال سے پاکستان فورگیو نہیں کرنا چاہیے, یہ جو پالیسی ریٹ انہوں نے بڑھایا تھا 13.25 13.25 واز ٹوٹلی unnecessary. اس کی وجہ سے جو لوکل بزنسز ہیں وہ بالکل بھاگ گئے. آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں باہر کی پیسے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی ہاٹ منی اٹریکٹ کریں گے, جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے نکل جاتی ہے. ہماری بات سچی ہو گئی, آئی $3 بلین آپ نے کچھ ڈاکٹر صاحب یہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ منفی 0.4% ہے, اور جو ان امپلائمنٹ کا ایک نمبر تھا جب آپ کی حکومت تھی تو 5.8% تھا, جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا اس سال 8.6% ہو جائے گا, اور اگلے سال بڑھ کر
9.6% हो जाएगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो आपको ये नंबर ही नहीं मिलता। क्या ये कौम के साथ मजाक नहीं है? एक साइड पे हम कहते हैं जी कि हर चीज़ तबाह होगी कोरोना से, ना हमारे पास ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, ना ही हमारे पास ऑफिशियली जो है वो बेरोजगारी का नंबर है। देखिए ये सारे सिलसिले बस इस तरह ही के हैं। और मैं एक और बात आपको कह दूं, ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे और नहीं होते। हमारे यहाँ ट्रेडिशंस ही नहीं हैं। एक तो खुद गवर्नमेंट छुपाती नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बावजूद इसके कि हम क्लेम ज़रूर करते हैं। लेकिन एक अच्छा काम जो हुआ है वो पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन ने अपनी एनुअल उनकी APCC जो एनुअल मीटिंग होती है जब आप प्लान डिस्कस करते हैं, और ये उसमें उन्होंने ज़रूर ये बात का इतराफ़ किया कि इकोनॉमी जो है कोरोना से पहले भी स्लाइड डाउन कर रही थी। और उन्होंने कुछ वजूहात भी उसमें एट्रीब्यूट किए, पॉलिसी रेट का बड़ा होना, जिसकी बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि आपने जब इतना ज़्यादा सूद रखेंगे तो कौन पैसा लेके आपको इन्वेस्ट करके देगा। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही थी, FDI आ नहीं रही थी, लोकल इन्वेस्टमेंट आपने खुद डिस्करेज कर दी तो आनी नहीं थी। अब ये जो गवर्नमेंट ने हाल तो इनका ऐसे ही होना था, स्लाइड डाउन। कोरोना ने आन के सोने पे सुहागा कर दिया। आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताइए कि अगले साल आप क्या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं? जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इस साल गालबन उसकी 1.5% ग्रोथ हुई है, अगले साल भी जो हदफ है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद के प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी जो पैकेज है, या हालात इसी तरह रहेंगे? देखिए डेफिनेटली जो मैं तो यही कह रहा था कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चलते हुए प्रोजेक्ट है वो 400-500 प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में है और रुके हुए हैं ड्यू टू कोरोना। अभी जो पॉलिसीज आई हैं, हर बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन होनी है। हाउसिंग सेक्टर में जो लो कास्ट हाउसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी चीज़ को एड्रेस किया है और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि ये जो शॉर्टफॉल है 10-12 मिलियन घरों की जो कच्ची आबादी है, ये स्लम्स में रहते हैं, उन लोगों को, उसके लिए उन्होंने फंड्स और स्टेट बैंक से और मॉर्गेज के लिए भी उन्होंने कंपनीज भी फॉर्म की है। तो कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी है जो नजर आ रही है कि डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, लेकिन कोरोना साथ साथ है और उसको भी हमें देखना है। और इन चीज़ों के साथ रहते हुए अगर एक्टिविटी नजर आए, दिसंबर तक चीज़ें बहुत स्लो डाउन होगी जो अभी नजर आ रहा है, लेकिन दिसंबर के बाद मैं समझता हूँ चीज़ें कुछ बेहतर होंगी और बेहतरी की तरफ पूरा मुल्क आएगा। ये कोरोना से कोई ना कोई या कोई चीज़ें बेहतर होगी। ये एक खौफ का आलम है, एक चीज़ें रुकी हुई है लेकिन एक्टिविटीज़ हैं, काम है। जब पॉलिसीज़ बहुत बेहतर आई है, उस बेहतर पॉलिसीज़ में जब इंडस्ट्री का दर्जा आपने उसको डिक्लेयर किया है तो उसमें फाइनेंस भी आना है। जब फाइनेंस आना है, इससे पहले कोई फाइनेंस नहीं था इस इंडस्ट्री में, फाइनेंस आने के बाद डेफिनेटली उसका साइज बढ़ जाना है। और हम जो सोच रहे थे और जो हमने वर्किंग की हुई है कि ये लो कास्ट हाउसिंग आने के बाद साइज जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 टाइम बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा हो, ऐसी चीज़ें हम उसको कर सके। पॉलिसीज़ हैं, चीज़ें सामने नज़र आ रही है, लेकिन ड्यू टू द हालात थोड़ा सा उसमें हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका भी। डॉक्टर आयशा गौस पाशा, सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो अब नहीं है। नाज़रीन, कल जब जो PTI की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करेगी तो उसमें 2 चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। क्या जो अदाद-ओ-शुमार कल बजट में अनाउंस किए जाएंगे उसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? एक इशारा हम आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं। आज मशीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने यह कहा कि अगले साल का जो FBR का टैक्स का हदफ है वो बहुत एस्पायरेशनल है, लेकिन हम एग्रेसिवली टैक्स हदफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर जो टारगेट है वो एस्पायरेशनल है और अब एग्रेसिवली उसको अचीव नहीं करेंगे तो फिर वो बजट के जो सारे नंबर्स हैं, जहाँ पे कल आप कौम को ये बताएंगे कि आप उनके ऊपर कितना खर्च करेंगे, कोरोना को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या करेंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? हमारी ये कोशिश है, हम हुकूमत से ये इस चीज़ की तरफ हम कल देखेंगे भी कि हफीज़ शेख साहब या डॉक्टर हमाद अज़हर साहब शायद वो बजट की स्पीच कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो भी चीज़ें कल सामने आ रही हैं वो हकीकत पर मबनी है या नहीं, इन सब के ऊपर कल हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। इसके साथ ही मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।